Assalamu alaikum listeners. Novel name Gunagar, writer Zenia Sharjeel, episode 3. सुबह जब शान से कॉलेज के लिए घर से निकली तो रोज मामूल की तरह वो तेज तेज कदम उठाती हुई चल रही थी। 15 मिनट की दूरी पर बस स्टॉप था जहां से वो हर रोज बस में कॉलेज पहुंचती थी। इतने में अचानक एक रिक्शा आकर उसके पास रुका। वो अपने ही ख्यालों में मगन थी, इसलिए डर कर पीछे हटी। आ जाओ आपी, तो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। रिक्शे वाला, जो कि उसी के हम उम्र था और उसी मोहल्ले में रहता था, शांति को देखकर बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें देने के लिए हराम के पैसे नहीं है मेरे पास। मैं बस में ही जाऊंगी, तुम अपना रास्ता नापो। शांति को सुबह ही सुबह रिक्शे वाले का फ्री होना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपसे कौन सा पैसे मांग रहा हूँ, आप बहनों जैसी हो मेरी। नखरे छोड़ो और जल्दी से बैठ जाओ। रोज छोड़कर आऊंगा और कॉलेज से वापस इसी पर ले भी आऊंगा। 2 बजे छुट्टी होती है ना? वो शांति से कंफर्म करता हुआ पूछने लगा। कॉलेज नहीं, जिसने तुम्हें मेरा भाई बनने के लिए कहा है ना, जरा उसी के पुलिस स्टेशन ले चलो मुझे। शांति रिक्शे में बैठती हुई रिक्शे वाले से बोली। खामोश क्यों हो गए हो? नुमैर, बताओ ना कैसे लगे मेरे फ्रेंड्स? अभी थोड़ी देर पहले ही जोजो और टीना मनाल और नुमैर से मिलकर गए थे। नुमैर मनाल को काफी दिन से टाल रहा था, मगर आज मनाल के बेहद इस्सार पर वो ऑफिस से ब्रेक टाइम में उसके बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पहले ही मनाल के अलावा जोजो और टीना मौजूद थे। उनसे मिलवाने के लिए मनाल ने नुमैर को बुलाया था। सही बताओ तो मुझे ये तुम्हारे फ्रेंड जरा भी अच्छे नहीं लगे। कितना बनावटी अंदाज था यार दोनों का। टीना, वो तो ऐसे डींगे मार रही थी जैसे उसका बाप कितना बड़ा डायरेक्टर है, और वो जो कैसे हाथ हिला हिला कर बात कर रहा था, कहीं से मर्द नहीं लग रहा था, बल्कि पूरा। नुमैर मिनाल के सामने अपने राय देने लगा, मगर मिनाल के तासुरात देकर अपनी बात मुकम्मल किए बिना चुप हो गया। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता नुमैर कि तुम यूं मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट करो। मिनाल ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा और चेयर से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगी। मिनाल को उठता देख नुमैर भी उठ गया। कम ऑन मिनाल, इस बात को लेकर मुंह बनाकर मत बैठ जाना। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे लगे। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, बात खत्म। नुमैर मिनाल के साथ चलते हुए बोलने लगा। मैंने कभी नौफिल के बारे में तुम्हें इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए। मिनाल ने चलने के साथ ही गर्दन मोड़कर नुमैर को देखकर कहा। तो नौफिल ने कौन सा तुम्हारे सामने कभी कोई कार्टून्स वाली हरकतें की हैं? वो एक डिसेंट बंदा है। नुमैर ने दो बदो जवाब दिया, जिस पर मिनाल कुछ कहे बिना कार की तरफ आई। नुमैर ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोला। मिनाल कार के अंदर बैठ गई। मिनाल, प्लीज यार, किसी तीसरे को लेकर अपना और मेरा मूड खराब मत करो। और अब बताओ, चल रही हो ना इस वक्त मामा को देखने? नुमैर ने कार स्टार्ट करते हुए मिनाल से पूछा, जिसका अभी मुंह बना हुआ था। कल रात से ही सरवत की तबीयत ठीक नहीं थी। वो सुबह अपने रूम से नहीं निकली थी, जिसकी वजह से निहार ऑफिस जाने के बजाय सरवत को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरवत को मेंटली स्ट्रेस की वजह से मेडिसिन देकर रेस्ट करने का कहा। मैं ऑफिस चला गया था, मगर दोबारा उसने निहार को कॉल करके सरवत की तबीयत का पूछा। ऑफ कोर्स, सरवत आंटी को देखना भी जरूरी है। ले चलो, मगर ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, बहुत जरूरी असाइनमेंट मिला है। मिनाल ने नुमैर को देखते हुए कहा। आई नो यार, तुम्हारा शेड्यूल काफी बिजी है। खैर, तुम्हारा इतना भी एहसान काफी है कि तुमने मामा के लिए थोड़ा वक्त निकाला। ना चाहते हुए भी नुमैर ने तंजिया लहजा इख्तियार करते हुए कहा। नुमैर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि किसी तीसरे को लेकर मैं तुम्हारा और अपना मूड खराब नहीं करूं, और अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। थर्ड पर्सन की वजह से मेरा मूड खराब कर रहे हो। मिनाल ने उसको जवाब दिया। लिसन मिनाल, मेरी माँ कोई थर्ड पर्सन नहीं है। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में फर्क होता है। ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। तुम अपनी असाइनमेंट की वजह से नहीं रुक सकती। मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी माँ, भाई बहुत वैल्यू रखते हैं। तो प्लीज आगे से बात करते हुए ध्यान रखना। नुमैर ड्राइविंग के दौरान बगैर उसे देखे बोले जा रहा था। वो कुछ दिनों से नोट कर रहा था, मिनाल, सरवत और निहाल के जिक्र से बेजारी महसूस करती थी। ये बात नुमैर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभी भी उसकी बात सुनकर मिनाल खामोश हो गई।
अरे मैडम जी आप? सिद्दीक शानजे को देखकर फौरन पहचान गया। जब ही मुस्कुराता हुआ बोला, कहाँ है वो एसपी? मिलना है मुझे उससे। शानजे ने पूरे पुलिस स्टेशन में नजर दौड़ाते हुए सिद्दीक से पूछा, सर तो अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए। मैं आपको उनके कमरे में ले चलता हूँ, आप वहीं बैठकर सर का इंतजार कर लें। सिद्दीक शानजे को देखते हुए कहने लगा, सिद्दीक कौन है ये लड़की और किससे मिलना है इसे? शानजे को देखकर दूसरा इंस्पेक्टर बोला, ये अपने सर नौफिल की हीरोइन मतलब है दोस्त है, उन्हीं से मिलने आई है। सिद्दीक के जैसे ही जुबान पिसली मगर शानजे की घूरी पर वो अपना जुमला दुरुस्त करता हुआ इंस्पेक्टर को बताने लगा, मैं यहीं पर वेट कर लेती हूँ, अंदर नहीं बैठना मुझे। शानजे को आप अपनी यहाँ पर आने पर उलझन होने लगी क्योंकि वहां हर तरफ मर्द ही मर्द थे। सिस्टर सिद्दीक कह रहा है यहाँ पर हर तरह के लोग आ रहे हैं, आप सर नाफिल को रूम में उनका वेट कर लें। इंस्पेक्टर ने सफेद यूनिफॉर्म में शानजे को देखकर कहा, वो उसे कोई कॉलेज गर्ल लगी। शानजे को भी वो कोई माकूल इंसान लगा, इसलिए शानजे ने इकरार में सर हिलाया। सिद्दीक छोटे से बोलकर सिस्टर के लिए चाय मंगवाओ। सिद्दीक जो हाथ के इशारे से शानजे को आगे रूम की तरफ जाने के लिए कहने, इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोबारा पलटा, मैडम जी को चाय की नहीं ठंडे की जरूरत है, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। क्यों मैडम जी? सिद्दीक ने शानजे को देखकर दांत निकालते हुए कहा, अपने दांत अंदर करो, मुझे पीला रंग पसंद नहीं। शानजे के संजीदगी से कहने पर सिद्दीक ने अपने दांत अंदर कर लिए और नौफिल के कमरे की तरफ चल दी। शानजे रूम में पहुंची तो वहां पर पहले से एक आदमी मौजूद था, शायद वो भी नौफिल का इंतजार कर रहा था। बेटी, आप यहाँ थाने में किस वजह से आई हैं, वो भी अकेली? उस आदमी ने शफकत भरे अंदाज से शानजे को मुखातिब किया। मुझे इस थाने के एसपी से काम था, इसलिए आई हूँ, मगर अफसोस होता है इस महकमे पर, ऐसे ओहदे पर किसी से जिम्मेदार शख्स को बैठना चाहिए। शानजे ने उस आदमी की शफकत भरे अंदाज देखकर मजीद अपनी राय दी। आप नौफिल साहब के बारे में बात कर रही हो? वो तो बहुत ईमानदार, अच्छे और काबिल इंसान है। इस आदमी ने बहुत अपनाया से नौफिल के बारे में शानजे को बताया, जिस पर शानजे उस आदमी को देखने लगी। यकीनन वो आपका कोई रिश्तेदार होगा, जब भी वो आपको इंसान लगा। मेरा मतलब है काबिल और इंसान, अच्छा इंसान लगता है वो आपको। शानजे तंजिया बोली तो आदमी मुस्कुरा दिया। नहीं, नौफिल साहब से मेरा करीबी रिश्ता तो दूर की बात, दूर का भी रिश्ता नहीं है, मगर अपनायत का रिश्ता जरूर है। और मैंने उन्हें अच्छा इंसान इसलिए कहा क्योंकि उनमें इंसानियत अभी बाकी है। उस आदमी ने दोबारा मुस्कुरा कर कहा, आपके साथ कौन सी इंसानियत कर बैठे हैं एसपी साहब? शानजे ने उस आदमी को देखकर पूछा तो उस आदमी की मुस्कुराहट थम गई। वो शानजे पर मरकूज नजर हटाकर बोला, चंद दिन पहले मेरी छोटी बेटी के साथ एक लड़के ने ज्यादती की और हमने इंसाफ की खातिर उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर किसी ने भी उसके खिलाफ एफआईआर का पर्चा नहीं काटा क्योंकि उस लड़के के बाप की पहुंच ऊपर तक थी। बहुत से दूसरे इंस्पेक्टर ने तो ये मशवरा दिया कि अपने केस वापस ले लो। मैं तो अपने अंदर इंसाफ की उम्मीद भी खत्म कर चुका था, मगर एक दिन मेरी नौफिल साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे इंसाफ दिलाएगा, और वाकई उन्होंने मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। आज मेरी बेटी का गुनाहगार जेल की सलाखों के पीछे है। इस आदमी की बात सुनकर शानजे चुप हो गए। आज तक उसने जिंदगी में ऐसे मर्द देखे थे जो औरत जात को खिलौने से कम नहीं समझते थे, मगर आज औरत के हक में बोलने और लड़ने वाले के बारे में वो पहली दफा सुन रही थी। वो आदमी नौफिल का इंतजार करके जा चुका था। कहाँ रह गए हैं तुम्हारे सर? एक नंबर के निकम्मे, कामचोर और निखट्टू टाइप अफसर हैं जिन्हें अपने जिम्मेदारी ओहदे का एहसास ही नहीं। 1.5 घंटे का इंतजार करके वह नौफिल की थोड़ी देर पहले वाली अच्छाई के बारे में भूल गई थी और सिद्दीक को देखती हुई बोली, मैडम जी, हमारे सर बड़े ही दिल वाले, मेरा मतलब है दिलेर, ईमानदार और जिम्मेदार अफसर हैं, और सबसे बड़ी बात अब तक कवारे हैं। मेरा मतलब है अकेले रहते हैं। कोई ना कोई मसला हो गया होगा, वरना तो वो इस टाइम अपनी ड्यूटी पर होते हैं। आप ये नाश्ता करें, वरना सर नाराज होंगे कि आपको चाय पानी का भी नहीं पूछा। सिद्दीक ने सामने वाले होटल से शानजे के लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ नाश्ता भी मंगवाया था। ये नाश्ता तुम खुद ठूस लेना
اور جس کے ہوٹل سے تم یہ ناشتہ مفت میں لے کر آئے ہو اسے یہ پیسے بھی پکڑا دینا، اور میں نے جو تعریفی کلمات تمہارے سر کے لیے تم سے کہے ہیں وہ انہیں ضرور بولنا۔ شانزے صدیق کو پیسے تھما کر غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ نمیر اور منال گھر پہنچے۔ سروت کے کمرے میں انایا کو دیکھ کر ان دونوں کو حیرت ہوئی۔ جہاں نمیر نے خوش ہو کر انایا کی خیریت معلوم کی، وہیں انایا کی موجودگی پر منال کا منہ بن گیا۔ وہ سروت سے اس کی طبیعت پوچھنے کے بعد انایا کی طرف بڑھی۔ تو تم یہاں مجھ سے پہلے پہنچی ہو؟ منال انایا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ آپی، آنٹی کی طبیعت کا معلوم ہوا تھا، تبھی مامی کی اجازت سے ڈرائیور کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ انایا نے سروت کو میڈیسن دیتے ہوئے منال کو جواب دیا۔ ویسے تم نمبر بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، منال کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ سروت اور نمیر کو منال کے لہجے کا کھردراپن صاف محسوس ہوا، جبکہ انایا خاموش ہو گئی، مگر کمرے کے اندر آتا نہال منال کی بات سن چکا تھا۔ کچھ نمبر تم بھی اپنے لیے بڑھا لو منال، آخر کو تمہیں بھی اسی گھر میں آنا ہے، اور ویسے بھی ماما سے تمہارا ایک رشتہ خالہ کا بھی ہے۔ نہال سروت کے پاس بیٹھ پر بیٹھتا ہوا بولا، جبکہ دوسری سائڈ پر سروت کے پاس نمیر بیٹھا ہوا تھا۔ اوہو، بڑی سائڈ لی جا رہی ہے اپنے ہونے والی بیگم کی، نہال نے سب کے سامنے اسے مذاقاً بولا تھا، مگر منال نے مذاق میں چھپا طنز صاف محسوس کیا۔ وہ منگیتر ہے نہال کی، نہال کو اب اسی کی سائڈ لینی چاہیے اور خیال بھی رکھنا چاہیے۔ نمیر منال کو جتاتا ہوا بولا۔ نمیر کو شروع سے ہی منال کی عادت بہت بری لگتی تھی، وہ عشرت کی طرح انایا کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور نمیر منال کو کئی دفعہ اس بات کے لیے ٹوک بھی چکا تھا۔ تو تم بھی تھوڑا سا سبق اپنے بھائی سے سیکھ لو نا۔ منال کی توپوں کا رخ اب سروت کے برابر میں بیٹھے نمیر کی طرف ہو گیا۔ یار اب تمہاری کیا سائڈ لوں، تم تو اکیلے ہی سب پر بھاری پڑتی ہو، نمیر مسکراتا ہوا منال سے کہنے لگا، جس پر سبھی مسکرا دیا۔ نمیر، نہیں کرو اسے تنگ، ہٹو یہاں سے، منال یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو۔ منال کا منہ دیکھ کر سروت بولی تو نمیر اٹھتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ منال پھولے ہوئے منہ کے ساتھ سروت کے پاس بیٹھ گئی۔ یار ویسے نہال یہ کافی انٹرسٹنگ بات نہیں، ہمارے گھر میں دیورانی اپنی جٹھانی سے کم عمر ہوگی۔ نمیر نے منال کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر شرارتاً کہا۔ عمر میں بھی اور ویٹ میں بھی، نہال نے مسکرا کر ٹکڑا لگایا، کیونکہ آج کل منال زور و شور سے اپنا ویٹ کم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ نہال کے بات سن کر جہاں انایا جھنپی وہاں منال تپ گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپ سروت آنٹی ان دونوں کو؟ منال اب رونے والی ہو گئی۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں، بہت بدتمیزی کر رہے ہو۔ اور انایا، یہ بیٹا تم بھی تو باتیں کرو، کچھ بولو، کب سے خاموش بیٹھی ہو؟ سروت نے ان دونوں کو ڈانٹ کر خاموش بیٹھی انایا سے کہا۔ سب کی نظروں کا زاویہ انایا کی طرف ہوا، جس پر وہ سٹپٹا گئی۔ جی آنٹی، میں سب کی باتیں سن رہی ہوں، اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ انایا سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر بولی۔ او، تو یہ دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہیں یہ سب سن کر اچھا لگ رہا ہے؟ منال نے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے انایا کو دیکھا۔ نہیں آپی، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، انایا ایک دم منال سے بولی۔ منال، مذاق اڑانے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور یہاں پر کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا۔ نمیر نے منال کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو نمیر، چاہے تمہاری فیملی کی بات آئے یا پھر اس انایا کی بات آئے، تم تو کبھی میرے فیور میں نہیں بولو گے، منال نے غصے میں نمیر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شٹ اپ منال، آئندہ اپنی زبان کو لگام دے کر مجھ سے بات کرنا۔ بے شک تم خالہ جانی جیسی ہوگی، مگر میں فرمان خالو جیسا نہیں ہوں، جو تمہاری بدتمیزیوں کو سب کے سامنے اکیلے میں برداشت کروں، اس لیے آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کرنا۔ نمیر منال کو کہہ کر اس سے زیادہ غصے میں بولا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ نمیر، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سروت ایک دم بیچ میں بولی۔ نمیر نے غصے میں سر جھٹکا۔ میں چلتی ہوں سروت آنٹی، کافی لیٹ ہو گیا ہے، ٹائم بھی کافی ویسٹ ہو گیا میرا یہاں پر بیٹھے بیٹھے۔ منال اٹھتے ہوئے بولی۔ آؤ منال، میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ نہال جو کافی دیر سے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا، منال کو اٹھتا ہوا دیکھ کر خود بھی اٹھتا ہوا بولا۔ منال نے غصے میں ایک نظر نمیر کو دیکھا اور دوسری قہر برساتی نظر انایا پر ڈالی۔ انایا تم تو ابھی ہو نا یہاں پر،
निहाल ने एक नजर खामोश बैठी अनाया को देखकर पूछा। अनाया आज यहीं रहेगी, ईशा से मैंने फोन पर बात कर ली थी। अनाया की बजाय सरवत ने जवाब दिया। अनाया ने एक नजर निहाल को देखा। निहाल उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। जबरदस्त मामा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। फरमान खालू उसके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद कर रहे थे। हुसैन, हसीन लड़की समझो, आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पहला इम्तिहान है। हर नई नवेली दुल्हन पहले खीर बनाती है, लेकिन तुम बिरयानी बनाओगी। नुमैर अपने मूड को हशाश करता हुआ बोला, जिससे माहौल पर छाई हुई तल्खी छट गई। कमरे में मौजूद मिनाल के अलावा सभी मुस्कुरा दिए, जबकि मिनाल सर झटक कर कमरे से बाहर चली गई और निहाल उसके पीछे उसको घर छोड़ने के लिए चला गया। अब नुमैर अनाया से बातें करने लगा। नुमैर का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे मिनाल से उसकी कोई झड़प ही ना हुई हो। अनाया को लगा या तो वो बहुत अच्छा एक्टर है या फिर उसे मिनाल की परवाह ही नहीं। जबकि सरवत को नुमैर और मिनाल की लड़ाई देखकर वो नुमैर के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होने लगी। रात का पहर था, खूब गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। सरवत अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई तो उसकी नजर नुमैर पर पड़ी। नुमैर, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? सरवत ने नुमैर को देखकर पूछा। सो ही रहा था, मगर किसी के रोने की आवाज से आंख खुल गई। आप क्यों जाग रही हैं इस वक्त? तबीयत ठीक है आपकी? नुमैर अब सरवत से पूछने लगा। अनाया को देखने आई थी, उसे डर लगता है बारिश से और बादलों के गरजने से। सरवत अनाया के कमरे में जाते हुए बोली, उफ मेरे खुदा, तो ये पागल लड़की रो रही थी। मेरा तो दिमाग ही नहीं गया उस तरफ। नुमैर भी सरवत के पीछे अनाया के कमरे में जाता हुआ बोला। मिनाल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कई बार नुमैर को अनाया के डर के बारे में बताया था कि वो बारिश से और अंधेरे से डरती है। अनाया, बेटा क्या हो गया, इस तरह क्यों रो रही हो? सरवत अनाया के बेडरूम में पहुंची तो उसे बेड के बजाय कमरे के कोने में घुटनों में सर दिए बैठे देखा। शायद वो रो भी रही थी। आंटी, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, आप प्लीज मामा जान को फोन करके बुला दें। अनाया ने अपना चेहरा उठाते हुए कहा। खौफ के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। मारे खौफ की उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। सरवत और नुमैर खौफ में मुब्तला अनाया की हालत देखने लगे। उठो, यहाँ आओ मेरे पास, मेरे रूम में मेरे साथ सो जाओ, चलो। सरवत उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी। तभी अनाया सरवत का हाथ थाम कर खड़ी हुई। हद है यार, वैसे तुम तो छोटे बच्चों से भी ज्यादा गई गुजरी हो। मामा छोड़े आप इसका हाथ, आज मैं इसका बारिश से सारा डर निकालता हूँ। नुमैर ने सरवत से उसका हाथ छोड़कर खुद अनाया का बाजू थामा और उसे बाहर ले जाने लगा। नहीं नहीं नुमैर भाई, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। अनाया खौफ के मारे चीखती हुए नुमैर से अपना हाथ छुड़ाने लगी। नुमैर क्या कर रहे हो, वो डर रही है। सरवत नुमैर के पीछे आते हुए बोली, मगर नुमैर सरवत और अनाया के सुने बगैर उसे बाहर ले जाने लगा। नुमैर, ये क्या हरकत है, छोड़ो अनाया का हाथ। निहाल शोर की आवाज सुनकर अपने कमरे से निकल आया। सामने का मंजर देखते हुए नुमैर से बोला, यार आज के दौर में कौन इस तरह बारिश से डरता है? भला सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, मैं इसका डर आज ही खत्म कर दूंगा। नुमैर निहाल से बोलता हुआ हाथ बढ़ाकर बाहर का दरवाजा खोलने लगा, जबकि दूसरे हाथ से उसने अनाया का बाजू पकड़ा हुआ था। इस तरह डर खत्म करोगे तुम इसका? इस तरह तो वो और ज्यादा डर जाएगी। हालत नहीं देख रहे हो तुम इस वक्त इसकी? निहाल उन दोनों के करीब आता हुआ बोला और नुमैर के हाथ से अनाया का बाजू छुड़ाया। अनाया दौड़ती हुई सरवत के पास गई और उससे जाकर लिपट गई। मामा, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो आज अनाया को अपने पास सुला ले। निहाल ने सरवत से कहते हुए एक नजर अनाया को देखा और सहमी हुई अभी भी सरवत से चिपक कर खड़ी थी। सरवत अनाया को अपने साथ अपने बेडरूम में ले गई। वो क्या तरीका है डर खत्म करने का? तुम उसे इस तरह से ट्रीट करोगे? इस तरह तो ना जिंदगी भर उसका खौफ खत्म होगा और ना उसमें कभी कॉन्फिडेंस आएगा। सरवत और अनाया के जाने के बाद नुमैर निहाल को देखता हुआ बोला, मैं अनाया की नेचर और आदत तुमसे ज्यादा नहीं जानता नुमैर, बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा वो शुरू से ही मुझसे ज्यादा तुमसे फ्रैंक रही है। तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से ये ना हो कि वो तुमसे ही डरने लगे, और मैं चाहता हूँ वो तुमसे हमेशा ऐसे ही फ्रैंक और कॉन्फिडेंस का शिकार रहे। और कॉन्फिडेंस का क्या है, शादी के बाद वो लड़की में आ ही जाता है। वैसे भी वो जैसी है मुझे ऐसे ही क्यूट लगती है। निहाल की बात सुनकर नुमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई।
یہ منگنے کے بعد سے کچھ زیادہ ہی کیوٹ نہیں لگنے لگی تمہیں اپنی عنایا؟ نمیر آنکھوں میں شرارت لیے نہال کو چھیڑنے لگا۔ اس کے انداز پر نہال کو ہنسی آ گئی۔ بکواس کم کیا کرو تم، وہ حقیقتاً کیوٹ ہی ہے، منگنی کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ نہال اس کو گھورتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ عنایا صبح کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب نہال کچن میں آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، آئی ایم سوری، کل میری وجہ سے آپ سب لوگ ڈسٹرب ہو گئے، عنایا نے نہال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاید آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ عنایا مصروف انداز میں کیٹل میں چائے ڈالنے لگی۔ کیٹل اس نے ٹرالی میں رکھی تو نہال چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور عنایا کا ہاتھ پکڑا۔ کل رات کے لیے سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل رات کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہوا سوائے میرے۔ عنایا میں بہت ڈسٹرب ہو گیا ہوں، مگر کل رات سے نہیں، منگنی کے بعد سے۔ نہال غور سے عنایا کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نہال کی بات سن کر عنایا سر جھکا گئی۔ نہال نے عنایا کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میرا اب مزید ڈسٹرب رہنے کا کوئی خاص موڈ نہیں ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں ماما سے شادی کا نیکسٹ منتھ کے لیے کہہ دوں۔ نہال عنایا سے رات کو اپنی سوچی گئی پلاننگ شیئر کرنے لگا۔ شادی اتنی جلدی کیسے؟ میرے ایگزامز ہونے والے ہیں 2 مہینے بعد۔ عنایا اس کی بات سن کر ایک دم بوکھلا گئی اور ہچکچاتی ہوئی کہنے لگی، تو اپنے ایگزام شادی کے بعد دے دینا، اچھا ہے نا، میں ٹیوٹر کے بجائے شوہر بن کر زیادہ اچھی تیاری کرواؤں گا۔ نہال اس کو گھبراتے ہوئے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور عنایا کو ابھی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایگزامز میں بری طرح سے فیل ہونے والی ہے۔ نہال، یہ بہت جلدی ہے، عنایا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی کہاں ہے، ابھی مہینہ ختم ہونے میں پورے 15 دن باقی ہیں، مجھ سے پوچھو یہ 15 دن میں کیسے گزاروں گا؟ وہ محبت کی پاش نظروں سے عنایا کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر کچن سے نکلنے لگا۔ کچھ یاد آنے پر کچن کے دروازے سے مڑا۔ ایک بات اور، اب تمہیں کبھی بھی کسی انسان سے، بارش سے، اندھیرے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں تمہیں ان سب چیزوں سے اپنی باہوں میں چھپا کر رکھوں گا اور میری پناہوں میں تم ہمیشہ خود کو محفوظ پاؤ گی۔ عنایا نے نظر اٹھا کر نہال کو دیکھا تو وہ آنکھوں میں نرم تاثر لیے اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ عنایا کے چہرے پر بھی حسین مسکراہٹ آئی اور ٹرالی میں ناشتہ سیٹ کر کے کچن سے باہر نکلنے لگی۔ لو بھائی، اب تمہیں بھی نہال والی بیماری لگ گئی ہے اکیلے میں بیٹھ کر مسکرانے کی۔ عنایا بھی سرورت کو سوتا ہوا دیکھ کر روم سے باہر نکلی، مطلع صاف تھا، تبھی باہر لان میں ٹہلنے لگی اور ٹہلتے ٹہلتے صبح نہال کی باتیں یاد آنے لگیں جس پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جب میں جو تھوڑی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اس کے پاس آ کر بولا، آپ تو اب مجھ سے بات ہی نہیں کریں، ناراض ہوں میں آپ سے۔ عنایا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ نمیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھ معصوم نے کیا خطا کر دی جو مجھ سے گندے بچوں کی طرح ناراض ہوا جا رہا ہے؟ نمیر نے حیرانگی سے عنایا کو دیکھا جو واقعی اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح روٹھی ہوئی لگی۔ کل رات کو کیا کرنے والے تھے آپ میرے ساتھ؟ عنایا آنکھوں میں شکوہ لیے نمیر سے پوچھنے لگی۔ وہ اس طرح شکوہ کرتے ہوئے نمیر کو اور بھی کیوٹ لگی۔ نہال اس سے صحیح کیوٹ کہتا تھا۔ نمیر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یار، کل رات نہال نے اگر سارا کام خراب کر دیا، ورنہ میں تمہیں بارش میں خوب انجوائے کروانے والا تھا۔ نمیر شرارتی انداز میں مسکراتا ہوا بولا، اگر آئندہ کبھی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو بہت بری طرح ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ عنایا نے نمیر کو وارن کرتے ہوئے کہا، حسین لڑکی، یہ بے وقوفوں والی اسٹائل میں نہال کو دھمکایا کرنا شادی کے بعد۔ شکر کرو تمہارے نہال کی نیچر میری طرح نہیں ہے، اگر نہال کی جگہ میں ہوتا نا کل تو تمہارا سارا ڈر خوف 10 منٹ میں ہوا کر دیتا۔ نمیر اسے چیلنج کرتا ہوا بولا۔ عنایا ابھی بھی نمیر کو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی، مگر دل میں اس نے واقعی خدا کا شکر ادا کیا۔ یار، تم نے تو چھوٹے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بارش جیسے رومانٹک موسم سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ تھوڑا سا بریو بنو اور آج کل کے دور کے حساب سے خود کو بدلو۔ چلو اب ماما سے مل کر آؤ، پھر تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نمیر اس کو دیکھتا ہوا بولا کیونکہ ارشد کا فون اس کے پاس آیا تھا اور وہ عنایا کو بلوا رہی تھی۔ شان سے کالج سے گھر آئی تو اسے گھر کے باہر نوفل کی گاڑی دکھی۔ وہ ماتھے پر بلیے گھر میں داخل ہوئی۔ آنٹی، آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم ہو
یا کوئی بھی کام پڑے آپ بلا جھجک مجھے یاد کریے گا۔ آپ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھے، بلکہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا پکا والا بیٹا ہوں۔ شانزے صحن میں آئی تو اس کے کانوں سے نوفل کی آواز ٹکرائی۔ تو اب تم گھر کے اندر بھی پہنچ گئے، اور یہ کیا باتیں کر رہے ہو میری امی سے؟ یہ پکا والا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ شانزے نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر نوفل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو نائلہ کے سامنے کرسی پر برجمان تھا۔ شانزے جلدی سے کچن میں جاؤ، چائے کا پانی رکھو فوراً۔ نائلہ نے مڑ کر اپنے پیچھے شانزے کو آنکھوں میں تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے کہا، کیونکہ نائلہ شانزے کے بگڑے ہوئے موڈ کا اندازہ اس کی باتوں سے لگا چکی تھی۔ صرف چائے سے کہاں کام چلے گا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ موصوف تو ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، پورے پکوانوں کا انتظام کرنا پڑے گا ان کے لیے تو۔ شانزے نوفل کو گھورتی ہوئی بولی۔ نوفل اس کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ شانزے تمیز سے بات کرو، تمیز بھولتی جا رہی ہو تم دن بدن۔ بیٹا تم اس کی بات کا بالکل برا نہیں ماننا، آج کل گرمی زیادہ ہے، کالج سے آتی ہے تو اس کا دماغ ایسے ہی خراب رہتا ہے۔ نائلہ شانزے کو ٹپٹنے کے ساتھ نوفل سے شائستگی سے بولی، ارے نہیں آنٹی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب بھلا اپنوں کی بھی باتوں کا کوئی برا مانتا ہے؟ نوفل نے شانزے کو دیکھ کر لفظ اپنوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نائلہ بہن ذرا یہاں آ کر بات تو سننا۔ نائلہ نوفل کو کچھ بولتی اس سے پہلے صحن سے کرایہ دار کی آواز آئی، جائیے امی، اکرم کی اماں کو ضرور کسی مسالے یا چائے کی پتی کی ضرورت ہوگی۔ شانزے منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی بولی۔ نائلہ اس کو گھور کر نوفل کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور کمرے سے نکل گئی۔ اتنی چھوٹی سی ناک ہے تمہاری، اس پر سارا وقت اتنا غصہ کیسے سوار رکھتی ہو آخر؟ نوفل چہرے پر سنجیدگی لائے مسکراتی ہوئے نظر سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ شانزے اس کو جواب دے کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ رکو ظالم حسینہ، میری بات تو سنو۔ نوفل نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک دم پکارا۔ کیا ظالم حسینہ؟ خبردار، جیسے گھٹیا نام سے مجھے آئندہ پکارا تو۔ شانزے کو اپنا نیا نام بالکل پسند نہیں آیا، جیسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا یہ ایس پی پسند نہیں آیا۔ تو پھر تم خود ہی بتا دو، تمہیں پیار سے کس نام سے پکاروں؟ نوفل شانزے کو دیکھ کر شوخی سے پوچھنے لگا، تمہیں ضرورت نہیں ہے مجھے پکارنے یا مخاطب کرنے کی، چائے پیو اور فوراً نکلو یہاں سے۔ شانزے نے ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہوئے نوفل کو جواب دیا، چائے کون پیے گا اس گرمی میں؟ کیوں نہ کچھ میٹھا ہو جائے؟ نوفل مائنہ خیزی سے شانزے کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی ہمت دیکھ کر، اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر شانزے کو اچھا خاصا غصہ آیا۔ وہ صرف دوستوں کے ساتھ نیکی کر سکتا تھا، اس کے سامنے وہ صرف اپنا ٹھڑک پن دکھاتا۔ میٹھا تو میں تمہیں اچھی طرح کھلاتی ہوں۔ شانزے غصے میں نوفل کی طرف بڑھی، ارادہ وہ اس کا گال سجانے کا رکھتی تھی، مگر بدقسمتی سے ٹیبل میں اٹک کر اس کا پاؤں بری طرح لڑکھڑایا اور وہ نوفل کے اوپر جا گری۔ اف، اتنی فرما برداری سے تم میری خواہش پوری کرنے میرے پاس آئی ہو، یقین نہیں ہو رہا مجھے۔ شانزے کا پورا وزن ہی نوفل کے اوپر تھا۔ نوفل نے اسے کمر سے تھاما ہوا تھا۔ میری کمر پر سے اپنے ہاتھ ہٹاؤ بےہودہ انسان۔ شانزے گھبراہٹ میں نوفل کی شرٹ دونوں کندھوں کی طرف سے پکڑ کر بولی، پہلے یہ بتاؤ کل پولیس اسٹیشن کیوں آئی تھی؟ شانزے کا چہرہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ غور سے اس کو دیکھ کر سوال کرنے لگا، یہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارے اوپر ہمدردی اور مہربانیوں کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ شانزے نے نوفل کے کندھے پر وزن ڈال کر خود اس سے الگ ہونا چاہا تو نوفل نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر اس کا ارادہ ناکام کیا۔ اس دن کار میں تمہیں گھر چھوڑتے ہوئے ساری وجوہات میں بتا چکا ہوں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھو کہ میں تم سے غافل ہرگز نہیں ہوں۔ جسے تم ہمدردی سمجھ رہی ہو وہ میری کیئر کرنے کا انداز ہے۔ اب تم جو بھی سمجھو، بس خود کو میری امانت سمجھو۔ نوفل نے بولتے ہوئے شانزی کو سیدھا کھڑا کیا، کیونکہ اب صحن سے اکرم کی اماں کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ یقیناً اکرم کی اماں اب چلی گئی تھی۔ بڑے حیا امانت سمجھو، زبردستی ہے کیا؟ شانزی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نوفل کو گھورنے لگی۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ نوفل شانزے کو آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اتنے میں نائلہ کمرے میں آ گئی۔ نوفل دوبارہ شریفانہ انداز میں معصوم سی شکل بنا کر بیٹھ گیا۔ شانزی اس کو گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سروت نے نہال کی بات پر عمل کرتے ہوئے فرمان سے مشورہ کر کے اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو نہال
اور انایا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، جس کے سب دونوں فیملیز میں شادی کی تیاریاں عمل میں آ گئی۔ نمیر 1 گھنٹہ پہلے آفس سے گھر آیا تھا۔ اس وقت سرورت اور نہال انایا کو لے کر شاپنگ کے سلسلے میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ نمیر صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ٹی وی کے چینل چینج کر رہا تھا۔ تبھی اس کو جھٹکا لگا، وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے 2 چینل پیچھے کیے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ یہ کوئی ماڈلنگ شو تھا جس میں ریمپ پر کیٹ واک کرتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں، منال تھی۔ نمیر نے کافی دیر تک بے یقینی سے اسکرین پر نظریں جمائے رکھی۔ منال کی ڈریسنگ دیکھ کر نمیر کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنا موبائل نکال کر منال کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ تو اسے 3 بار ٹرائی کرنے کے بعد نمیر غصے میں آ کر کار کی کیز اٹھا کر عشرت کی طرف چلا گیا۔ اچھا ہو گیا نمیر تم آ گئے، میں تمہیں ہی کال ملانے والی تھی۔ منال نمیر کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر بولی، کیا کرتی پھر رہی ہو منال تم؟ نمیر اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا غصے میں بولا، ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ یہ تم بات کس طرح سے کر رہے ہو؟ منال کو نمیر کا لہجہ پسند نہیں آیا، بس سیریس ہو کر پوچھنے لگی، نادان ہی ہو تم؟ تمہیں میری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم نے ماڈلنگ کی، اسکرین پر آئی، کس کی پرمیشن سے؟ نمیر کو اس کا انداز مزید بھڑکا گیا۔ وہ تیز آواز میں بولا، ایکسکیوز می، میں چاہے ماڈلنگ کروں یا اسکرین پر آؤں، مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کے لیے مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہے۔ منال اس کے روبرو کھڑی ہو کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر نمیر کو دیکھ کر بولی۔ ایک لمحے کے لیے نمیر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں واقعی اس وقت میری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر آگے جا کر تمہیں میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی، اور میں ہرگز پسند نہیں کروں گا منال کہ تم ڈھیر سارے لوگوں کے مجمع کے بیچ ریمپ پر اپنی نمائش کرتی ہوئے نظر آؤ، اس لیے احتیاط کرنا آئندہ۔ نمیر اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا، جو کہ اس وقت اسے منال پر آ رہا تھا۔ نمیر پلیز، اس طرح کی باتیں کر کے تم کنزرویٹو سوچ مجھ پر شو مت کرو۔ تم ایک پڑھے لکھے میچور انسان ہو، اور ماڈلنگ کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس کے لیے تم یوں اوور ری ایکٹ کر رہے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تم ماما پاپا کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے میرا ساتھ دو، تاکہ آئندہ کے لیے ایٹ لیسٹ ماما پاپا تو مجھ پر کوئی پابندی نہ لگائیں۔ منال اب سیریس ہو کر اس کو سمجھانے لگی، مگر منال کی بات سن کر نمیر کا ماتھا ٹھنکا۔ آئندہ کے لیے، اس سے کیا مراد ہے تمہاری؟ نمیر نہ سمجھنے والے انداز میں منال کو دیکھتا وہ پوچھنے لگا۔ نمیر، مجھے فلم کی آفر ہے، اور میرے لیے گولڈن اپرچونٹی سے کم نہیں ہے۔ میں اس کو ہر صورت اویل کرنا چاہتی ہوں، اور اس کام کے لیے تم میرے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی ایگری کرو گے۔ پلیز اسے میری خواہش سمجھ لو۔ منال کی بات سن کر نمیر ایک بار پھر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ منال، میری ایک بات دھیان سے سنو، میں بے شک ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، مگر میرے خیالات اور نظریات اتنے ماڈرن ہرگز نہیں ہے کہ میری ہونے والی بیوی فلموں میں کسی غیر مرد کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آئے، اور میں اس کی ایکٹنگ دیکھ کر واہ واہ کروں اور تالیاں پیٹوں۔ اگر تم میری اس سوچ کو دقیانوسی سمجھتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں دقیانوسی مرد ہوا۔ اگر تم اپنے گولڈن چانس کو نہیں چھوڑ سکتی تو بے شک تم مجھے چھوڑ دو۔ نمیر کو لگا وہ منال کے لیے اتنی اہمیت ضرور رکھتا ہے کہ منال اس کی خواہش کا احترام کرے گی۔ نمیر، تم واقعی ایک عام سے مرد ہو جسے بس بیوی کے نام پر ایک 24 گھنٹے کی ملازمہ چاہیے، جو اس کے بچے پیدا کرے اور اس کی پرورش کرے اور اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے۔ لیکن میری زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا یا بچے پیدا کرنا نہیں ہے یار۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو آخر میری بات کو؟ میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے ہرگز نہیں گنوانا چاہتی۔ منال غصے میں اس کو سمجھانے لگی، اگر تم شادی کے بعد کہیں اور جاب کرنے کی خواہش مند ہوتی تو میں تمہیں کبھی منع نہیں کرتا۔ چلو آج تمہاری باتوں سے یہ تو ثابت ہوا کہ تمہاری نظر میں مجھ سے یا میرے ریلیشن سے زیادہ اپنے مقاصد ویلیو رکھتے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں اپنا نیا مقصد۔ نمیر منال کو کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئی تھنک تم اپنے بھائی کی طرح انایا جیسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، تو میں ایسی ہی کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو سر جھکا کر تمہارا حکم مانے اور ساری زندگی تمہارے اشارے پر چلے۔ اپنی اگنورنس برداشت نہیں ہوئی تو منال تڑک کر بولی، میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں اور کیا نہیں،
یہ مجھے کس سے شادی کرنی چاہیے؟ اب اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس آج میں اتنا جان گیا ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی ہرگز ڈیزرو نہیں کرتا. یہ بات اب تمہیں ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھائے رکھنا ہے. نمیر اس کو بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا. بہت برا کیا ہے اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ. میرے نمیر کے ساتھ کیسا مرجھا سا گیا ہے میرا بچہ. 2 دن سے نہ کہیں آ رہا ہے نہ جا رہا ہے, بس اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھا ہے. وہاں فرمان اور رشت کی رو رو کے بری حالت ہو گئی. ذرا شرم نہیں آئے اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں ٹی وی پر نیلام کرتے ہوئے. بجائے شرمندہ ہونے کے ضد لگائے بیٹھی ہے کہ آگے بھی فلموں میں کام کرنا ہے. فرمان اور رشت کے منع کرنے پر الٹا گھر چھوڑ کر اپنی سہیلی کے گھر جا بیٹھی. بے حیا لڑکی. ثروت ابھی نہال کے ساتھ فرمان کو اسپتال سے دیکھ کر گھر آ کر بیٹھی تھی. اس ساری صورتحال سے جہاں نہال اور عنایا کی شادی کی خوشیاں پھیکی پڑی, وہیں سب کو نمیر اور منال کے تعلق کے ختم ہونے کا بھی علم ہو گیا. منال کی اس طرح گھر چھوڑ کر جانے سے فرمان کی اچانک طبیعت بگڑی. ڈاکٹرز نے سختی سے تلقین کی تھی کہ کوئی بھی بری خبر فرمان کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, لہٰذا انہیں خوش رکھا جائے. شادی کے گھر میں یوں اچانک منال کی وجہ سے اچھا خاصا ٹینشن زدہ ماحول پیدا ہو گیا تھا. اس نے خالہ جانی, خالو اور نمیر کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی برا کیا ہے, اور دعا کریں کہ جب اسے احساس ہو تو زیادہ دیر نہیں ہو. اور رہی نمیر کی بات, تو جہاں تک میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں وہ اپنے اور منال کے رشتے کو روک لگا کر زندگی برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہے. وہ ایک میچور انسان ہے, مگر کسی بھی ریلیشن کے یوں اچانک ختم ہونے سے دکھ تو ہوتا ہے. آپ اس کی ٹینشن مت لیں, ٹھیک ہو جائے گا وہ. میں نے نوفل کو ساری صورتحال بتا کر اسے بلایا ہے, اب وہی نمیر کو ٹھیک کرے گا. یہاں ثروت کو دیکھتا ہوا بتانے لگا, مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ تم منال میں دلچسپی رکھتے ہو, اس لیے اسے شادی کے خواہش مند ہو, مگر یہ ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اس سے عشق ہے. اس ریلیشن کے ختم ہونے کے بعد یوں کمرے میں اس کا جوگ لیے بیٹھے رہو گے. نوفل نمیر کے کمرے میں آیا. وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے کھڑکی سے باہر جھانکتے نمیر کو دیکھ کر بولا, شٹ اپ نوفل, میں اس وقت سنجیدہ ہوں, مذاق کا بالکل موڈ نہیں ہے میرا. نوفل کا دن سن کر نمیر پاس تک کی چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا, میرے بھائی اب سنجیدہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تمہیں سامنے والے بندے کے انداز و عادت دیکھ کر بہت پہلے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا. اب جب بات آئی گئی ہو گئی ہے تو بات کو مذاق میں اڑا دو, بھول جاؤ سب. نوفل بھی بیڈ پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا, نوفل تم جانتے ہو نا کہ میرے اور منال کے ریلیشن میں پہل اور پیش قدمی اسی کی طرف سے ہوئی تھی. اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لائک کرتی ہے, میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے. وہ میری کزن تھی, میرے لیے قابل احترام بھی. میں اپنے اور اس کے ریلیشن کو لے کر ہمیشہ اس سے مخلص رہا, اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیشہ اگنور کرتا رہا. اور 2 دن پہلے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کے اسکرین پر آنے پر اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں. میں ایک کنزرویٹو مرد ہوں. یار میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو یہ گوارا کریں کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ اسکرین پر کام کرے. میں ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ایسی مینٹالٹی نہیں رکھ سکتا, نہ اتنا بے غیرت ہو سکتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھوں. میں نوفل کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالنے لگا. نوفل نے بھی اس کو بولنے دیا. جب نمیر بول کر چپ ہوا تو نوفل بولا, نمیر ایک طرح سے اچھا نہیں ہوا کہ منال کی سوچ تم پر شادی سے پہلے واضح ہو گئی, اور یہ بھی کہ اس کی لائف میں اس کے خواب پہلے آتے ہیں جنہیں وہ پائے تکمیل پر پہنچانا چاہتی ہے, جبکہ تم اپنے آپ کو اس کا خواب سمجھ کر بھول کر بیٹھے تھے. پہل اگر منال کی طرف سے ہوئی تھی, مگر اس کے باوجود تم نے اس کی فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہو. میں تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے کھوکھلے ریلیشن کا بھی نہیں تو بعد میں یہی انجام ہونا تھا. تم سے بریک اپ کے بعد یقیناً منال بھی اپنی زندگی میں مطمئن ہوگی. میرے خیال میں اب تمہیں بھی اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے. نوفل نمیر کو سمجھاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا. مٹی میں 2 دن پہلے ہی ڈال چکا ہوں. اگر تم یا کوئی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ منال کا روگ لے کر بیٹھا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں نے اپنی فیلنگز اپنے ایموشنز اس لڑکی پر شو کیے جو یہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتی تھی. نمیر سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا, اگر تم اپنے ایموشنز اور فیلنگز یونیورسٹی کے ٹائم پر فرحین کے لیے رکھتے
تو اب تک میں اور نہال چاچا بن چکے ہوتے۔ نوفل کی بات پر جہاں نمیر کے تاثرات سنجیدہ ہوئے، وہی نوفل کو بھی اپنے غلط وقت پر بولے گئے الفاظ کا احساس ہو اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نوفل، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ استاد جو کچھ ہم دونوں نے فرحین کے ساتھ کیا؟ نمیر نوفل کو بولنے لگا، تبھی نوفل نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا نمیر کہ استاد کا ذکر ہمارے بیچ بھی اب کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ پلیز لیو دس ٹاپک، نوفل نے سختی سے اس سے کہا۔ کیا چل رہا ہے بھائی؟ حالات کیسے ہیں اب؟ نہال کمرے میں آ کر نوفل کو دیکھ کر نمیر کے متعلق پوچھنے لگا۔ چند منٹ پہلے موسم آبار آلود تھا مگر اب مطلع ایک دم صاف ہے، نوفل نے نہال کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نہال اور نوفل ہنسنے لگے، جس پر نمیر چیئر سے اٹھ کر نوفل کو مکہ جڑتا ہوا خود بھی ہنسا۔ انسان کے بچے بن جاؤ تم، انایا کے دوست پر تمہاری ساری مہربانیوں سے واقف ہوں میں، نمیر نوفل کو جتاتے ہوئے بولا۔ نہال مسکراتا ہوا بیڈ پر نوفل کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ معاملہ تو کب سنجیدگی اختیار کر لیا ہے یار، یہ تو شریف آدمی ہے، اس نے منگنی سے کام چلا لیا، میں تو ڈائریکٹ شادی کا سوچ رہا ہوں۔ منگنی کی خواریوں کو کون برداشت کرے؟ اس کی شادی سے فارغ ہو جاؤ تو میری بیاہ کی خبر سننے کے لیے تیار رہنا۔ نوفل مزے سے بولتا ہوا دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ نمیر مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نہال نمیر سے پوچھنے لگا۔ چینج کر کے آتا ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں، تم دونوں کا یوم آزادی منانے ہیں، اس کے بعد تم دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کے پلوؤں میں چھپے ہوئے نظر آنا ہے۔ نمیر مسکرا کر بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نوفل اور نہال نمیر کی بات پر مسکرا دیے۔ کیا وہ چڑیلا فلموں میں آئے گی؟ کون ہے وہ بے وقوف ڈائریکٹر جو اس نکچڑی کو اپنی فلم میں لے رہا ہے؟ فری پیریڈ میں وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی تھی تب انایا شانزے کو بتانے لگی۔ آپ ہی کے اس عمل سے مامو جان بہت دکھی ہیں شانزے، مجھے بس اس بات کی فکر رہتی ہے، اور مامی وہ تو مجھے اب ایسے گھور رہی ہیں جیسے یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ انایا افسردگی سے بولی۔ اپنی مامی کی تو رہنے ہی دو، ان کے کچن کا کوئی برتن ہوا سے بھی گر کر ٹوٹا تو وہ تمہیں ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں گی۔ یہ بتاؤ تمہاری شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ شانزے نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے ٹاپک چینج کیا، جس سے انایا کے افسردہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پرسوں سروت آنٹی اور نہال کے ساتھ جا کر اپنا ویڈنگ ڈریس لے کر آئی ہوں، پکچرز بھیجی تو تھی تمہیں؟ انایا پرائز سے انصاف کرتی ہوئی بولی تو شانزے مسکرائی۔ بہت پیارا ڈریس تھا ماشاءاللہ، دیکھا تھا میں نے۔ یہ بتاؤ ہمارے ایگزامز بھی تمہاری شادی کے بعد ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کیسی ہے؟ شانزے اب آئیبروز اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ سچی بتاؤں تو اب کی بار کچھ بھی تیاری نہیں ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انایا کی کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر شانزے کو ہنسی آ گئی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں، اب تو تمہارے ٹیوٹر آل ٹائم تمہارے پاس ہوں گے، شانزے شرارتی انداز اختیار کرتی ہوئی بولی۔ چبھی تو اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ انایا کے بولنے پر وہ دونوں مسکرا دی۔ آج نہال اور انایا کی مہندی کا کمبائن فنکشن تھا، ان دونوں کی رسم کرنے کے لیے ایک ساتھ سٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ نہال اور انایا سمیت سب اپنی اپنی جگہ خوش تھے۔ فرمان کی بھی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ منال نے اس کے گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، وہ اپنے آنے والی فلم کی وجہ سے بہت بزی تھی اور ٹینا کے گھر پر ہی رہائش پذیر تھی، جبکہ عشرا چہرے پر نقلی سجاہٹ مسکراہٹ سجائے خوش ہونے کی بھرپور اداکاری کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ہر رشتہ دار اور دوست احباب کو جو منال کے بارے میں پوچھ رہے تھے خوبصورتی سے انہیں دوسری باتوں میں لگا کر ان کی بات ٹال رہی تھی۔ دوسری طرف نمیر نوفل کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، وہ پچھلے 2 دن کی بنسبت آج کافی خوش لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، آئی نہیں ابھی تک؟ نوفل کی نگاہیں ہال میں شانزے کو ڈھونڈتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تبھی لہجے میں شوخی سمائے نمیر نوفل سے پوچھنے لگا، یار آنا تو چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ نوفل نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور جنید کو کال ملائی۔ اس نے جنید کو شانزے کو گھر سے پک کرنے کے لیے کہا تھا۔ جنید ایک قابل اعتبار لڑکا تھا اور نوفل نے اس کو جاب دلائی تھی، پارٹ ٹائم میں وہ اوبر چلاتا تھا۔ قسم سے یار تم دونوں دنیا کے فارغ ترین انسان لگ رہے ہو۔ ایک ان موصوف کی حالت دیکھو، بہانے سے گھونگھٹ میں جھانکنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور دوسری طرف تم جس سے انتظار کی گھڑیاں ہی نہیں گزر رہی۔ نمیر نے نہال اور نوفل کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا، سادہ ہم دونوں کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے،
آج میں دل سے دعا کرتا ہوں اسی محفل میں کوئی ایک لڑکی ایسی ہو جس سے تمہیں اصلی والی محبت ہو جائے اور جلد سے جلد تمہاری اس سے شادی ہو جائے۔ نوفل نے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی، جس پر نمیر زور سے ہنس دیا۔ یہ اصلی والی محبت کیا ہوتی ہے؟ نمیر ہنستے ہوئے نوفل سے پوچھنے لگا۔ وہی جو تمہیں آج تک نہیں ہوئی، جو منال کے ساتھ تم نے وقت گزارا اسے وقتی لگاؤ سمجھ لو، مطلب وقتی اٹریکشن، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیو کم کرتے کرتے ختم کر دیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم نے مجنون بننے کا ڈرامہ زیادہ دن نہیں کیا، مگر اب کی بار جو تمہیں ہوگی نا، اگر گارنٹی دیتا ہوں اصلی والی محبت ہوگی۔ نوفل نمیر کو دیکھ کر وثوق سے بولا۔ اس کی بات سن کر نمیر دوبارہ ہنس دیا۔ یار، مجنون بننے والی کیا بات ہے، منال مجھے پسند تھی، مگر ہم دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی تھی، اس لیے آج وہ اپنے راستے ہیں اور میں اپنے راستے۔ مگر محبت والی بات رہنے دو، یہ محبت والے کام صرف تم دونوں پر ہی سوٹ کرتے ہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ دیکھ آ گئی۔ نمیر نے اپنی بات مکمل کر کے آخر میں نوفل کی توجہ انٹرنس پر دلوایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اوف، ظالم حسینہ، یہ سچ کسی نہ دن میری جان لے لے گی۔ نوفل نے دور سے شانزے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈارک پرپل کلر کی کلیوں کی فراک جس پر سلور رنگینیوں کا لائٹ سا کام ہوا، بالوں کو پراندے میں قید کیے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے شانزے چلتی ہوئی اسی کے پاس آ رہی تھی۔ نوفل کے لب مسکرائے۔ یہ ڈرائیور تم نے بھیجا تھا؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی۔ وہ اسے سہولتیں مہیا کر کے خوب اس کی عادت بگاڑ رہا تھا۔ اب تو اس کا ٹیلر کپڑے سینے کے بعد جب اس سے پیسے نہیں لیتا تھا تو وہ اچھی خاصی چڑ جاتی، لیکن رات کے وقت وہ کسی ٹیکسی میں اکیلی کیسے آتی؟ اس وجہ سے نوفل کی بھیجی گئی گاڑی میں آرام سے آ گئی۔ کیوں؟ آنے میں کوئی پرابلم ہوئی؟ پیسے تو نہیں مانگے اس نے تم سے؟ نوفل شانزے کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ پولیس والوں کے کرتوتوں سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے، پیسے مانگ کر اسے اپنی شامت تھوڑی لانی تھی تم سے۔ شانزے گھورتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا۔ شانزے کی بات سن کر وہ اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ ایکسکیوز می، میں اتنا برا افسر بھی نہیں ہوں، کافی اچھی امیج ہے لوگوں میں میری۔ وہ اب شانزے کو جتانے والے انداز میں ذرا سیریس ہو کر بولا۔ تمہاری بات نے خود ثابت کر دیا تم اتنے برے نہیں، مگر تھوڑے برے ہو۔ شانزے نے فوراً اس کی بات کو پکڑتے ہوئے کہا، جس پر نوفل مسکرا دیا۔ تھوڑا بہت تو چلتا ہے اس ادارے میں، زیادہ ایمانداری بھی گلے پڑ جاتی ہے۔ نوفل دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ بہت اچھا ہوا جو تم نے اپنے بارے میں خود ہی بتا دیا، بلا وجہ میں میرے دل میں تمہارا اچھا امیج بن رہا تھا۔ شانزے بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، تبھی نوفل نے اس کا نازک سا ہاتھ پکڑا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے بارے میں اچھا ہی سوچو، کیونکہ میں تمہارے لیے کبھی بھی برا ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہوں۔ نوفل چہرے پر سنجیدگی لائے شانزے کو کہنے لگا۔ ایک پل کے لیے شانزے کا دل چاہا اس کی بات پر ایمان لے آئے۔ تمہیں میرے اور امی کے لیے اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبزی والا ہم سے سبزی کے پیسے نہیں لیتا، میڈیکل اسٹور سے امی کی دوائیں لینے جاؤں تو میڈیکل اسٹور والا دواؤں کے پیسے نہیں لیتا، کہیں جانا ہو تو رکشے والا پہلے سے آن کھڑا ہوتا ہے دروازے پر۔ کل 2 آدمی گھر میں آ کر UPS لگا گئے۔ اس طرح سے مت کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شانزے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ناراض ہوتی ہوئی بولی۔ مگر مجھے تو اچھا لگتا ہے، سمپل سی بات ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں یا آنٹی کو کسی چیز کا مسئلہ یا خواری نہ ہو، اس لیے سب کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے۔ اب اس طرح گھور کر دیکھو گی تو یہی کھڑے کھڑے فوت ہو جاؤں گا میں، اور ایک پولیس والے کو مارنے کا الزام تم پر آئے گا۔ اس سیریس بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بولا۔ شانزے ابھی بھی اس کی بات پر ہنسے بغیر اس کو گھور کر رہ گئی۔ یار، میں سوچ رہا تھا تمہیں ہم دونوں کا ملنا کچھ فلمی سا نہیں لگتا؟ یاد کرو ہماری پہلی ملاقات، اور پھر یوں اچانک نہال کی منگنی میں دوبارہ ملنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اوپر والا چاہتا ہے کہ ہم دونوں ملیں اور بار بار ملیں۔ نوفل اب بھی شانزے کو دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا۔ تمہارے ڈائلاگ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہو۔ شانزے نے نوفل کو دیکھ کر اس کے بارے میں اپنی تازہ رائے قائم کی۔ ہاں، میں رومانٹک موویز بہت شوق سے دیکھتا ہوں،
مگر تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم صرف مار دھاڑ والی فلمیں دیکھتی ہو۔ وہ اب بھی ڈھیٹ پن سے مسکراتا ہوا شانزے کو چھیڑنے کی غرض سے بولا، میں صرف مار دھاڑ والی فلمیں ہی نہیں دیکھتی، اگر سامنے والا چھچور پن پر اتر آئے تو مار دھاڑ شروع بھی کر دیتی ہوں۔ شانزے سنجیدگی سے بولی۔ نوفل اس کے خیالات جان کر ہنس پڑا۔ پھر تو ہماری جوڑی سپر ہٹ رہے گی، ایک پولیس والے کی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نوفل کے مسکرا کر بولنے پر شانزے اس کو گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، کیونکہ شانزے کو لگا وہ جتنی دیر وہاں کھڑی رہے گی وہ اتنی ہی دیر تک فضول کی ہانکتا رہے گا۔ سنو ظالم حسینہ، واپسی پر میں تمہیں خود گھر ڈراپ کروں گا۔ شانزے کو اسٹیج کی طرف جاتا دیکھ کر نوفل نے اس سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہاں آنے سے پہلے تمہارے چمچے کو، تم نے جس کی مجھے بہن بنا کر کالج لینے اور چھوڑنے کی ڈیوٹی لگائی ہے، 2 گھنٹے بعد اسے آنے کا بول چکی ہوں، واپسی پر وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا۔ شانزے نوفل کو بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نمیر بیٹا یہاں آنا۔ نمیر اپنے دوستوں کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ عشرت نے اسے پکارا، کہیے خالہ جانی کوئی کام تھا؟ نمیر عشرت کے پاس آ کر اسے پوچھنے لگا، کیا مجھ سے بھی ناراض ہو تم؟ عشرت نمیر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ نمیر الٹا عشرت سے پوچھنے لگا، اور مجھے لگا کہ منال کی وجہ سے تم بھی مجھ سے۔ عشرت بولنے لگی، تبھی نمیر بولا، خالہ جانی نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں اور نہ ہی منال سے، اس کی اور میری سوچیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم دونوں کی ترجیحات جدا ہیں، مگر ساتھ ہی اس سے میرا کزن کبھی رشتہ ہے جو ابھی بھی برقرار ہے، اب ٹینشن مت لیں اس بات کی۔ نمیر عشرت کو تسلی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو عشرت کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، مگر اسے منال پر اور بھی غصہ آیا۔ نمیر ہر لحاظ سے اچھا تھا، عشرت نے ہمیشہ اسے اپنے داماد کی نظر سے دیکھا تھا، مگر منال کی وجہ سے اب وہ اس بات کا صرف ملال کر سکتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا میں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نوفل شانزے کو جاتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آ کر بولا، میں نے بھی تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا چمچہ آئے گا مجھے لینے۔ شانزے رک کر نوفل کو دیکھتی ہوئی بولی، وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے کال کر کے منع کر دیا ہے اور آنٹی کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ آپ شانزے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، اسے گھر تک میں چھوڑ دوں گا۔ نوفل اس کو کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا، مگر شانزے کو وہیں کھڑا دیکھ کر اس کی طرف پلٹا۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں گاڑی تک گود میں اٹھا کر لے کر جاؤں تو 40 کلو کا وزن اٹھانا میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ نوفل شانزے کو دیکھ کر شرارت سے بولا، اگر تم نے اپنی یہ بےہودہ گفتگو بند نہیں کی تو میں تمہارے ساتھ ہرگز گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ شانزے اس سے سنجیدگی سے مخاطب ہوئی تو نوفل نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اپنے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شانزے اس پر احسان کرنے والے انداز میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نوفل گاڑی میں بیٹھ کر مجھ سے کچھ نہیں بولا، مگر اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ تم مجھے دیکھ کر اس طرح مسکراتے کیوں؟ شانزے اس کو دیکھ کر سیریس انداز میں پوچھنے لگی۔ پہلے وعدہ کرو میرے سچ بتانے پر تم گاڑی سے نہیں اترو گی۔ نوفل اس کو دیکھ کر مائنہ خیزی سے بولا، خبردار جو تم نے ایک بھی لفظ منہ سے نکالا چپ کر کے گاڑی چلاؤ۔ شانزے کو پوری توقع تھی وہ ضرور کوئی نہ کوئی بےہودہ بات ہی کرتا، اس لیے اس نے اس بات پر لعنت بھیجی کہ وہ اس کو دیکھ کر کیوں مسکراتا ہے، اور اسے گاڑی چلانے کا کہا۔ نوفل نے بھی فرما برداری سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈرائیونگ کے دوران بھی وہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شانزے نے جب اس کی طرف دیکھا تو نوفل کے ہونٹ اور زیادہ پھیل گئے۔ گاڑی روکو، مجھے تمہارے ساتھ گھر نہیں جانا۔ شانزے اس کو دیکھ کر غصے میں بولی، مگر میں نے تو اب کچھ نہیں کہا۔ نوفل اس کو دیکھ کر معصومیت سے بولا، تم مجھے اس طرح دیکھ کر مسکراؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہرگز گھر نہیں جاؤں گی۔ شانزے اس کو دوبارہ وارن کرتے ہوئے بولی، میں دیکھوں نہیں، کچھ بولوں نہیں، دیکھ کر مسکراؤں بھی نہیں، اور کس کرنے کا تو سوچوں بھی نہیں۔ سچ میں نوفل تیرا پالا تو واقعی ظالم حسینہ سے پڑ گیا۔ نوفل ڈرائیونگ کرتا ہوا بآواز اپنے آپ سے مخاطب ہوا، جس پر شانزے اس کو گھور کر دیکھنے لگی، مگر وہ اب خاموشی سے بنا کچھ بولے یا اس کو دیکھے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیسے بھائی ہو یار تم؟
آج میری خوشی والے دن ایک اچھے بھائی کا فرض تو ادا کرنا چاہیے تھا نا تمہیں. تھوڑی دیر پہلے ہی ایک تقریب کے اختتام پر وہ لوگ گھر آئے تھے. نمیر ڈریس چینج کر کے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ نہال اس کے کمرے میں آ کر بولا, زیادہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بات ہے سیدھی طرح سے بولو. نمیر نہال کو دیکھ کر دوبارہ بیٹھتا ہوا بولا, یار غضب خدا کا, ماما نے تو آج ظالم سماج بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بھرے مجبور میں ایک تو انایا سے بات کرنا, دور دیکھنا بھی مشکل تھا, اوپر سے ماما نے اس کا گھونگھٹ اور نکال دیا کہ رو پائے گا. نہال کی دکھ بھری داستان سن کر نمیر کو ہنسی آ گئی. تو اس میں میرا کیا کردار تھا بھلا؟ اسٹیج پر آ کر انایا کا گھونگھٹ ہٹا دیتا اور اس سے کہتا, میرے بھائی کو اپنا دیدار تو بخش دو, بیچارہ بے صبرا ہوا جا رہا ہے. نمیر دوبارہ لیٹتا ہوا بولا, یہ نہ کرتے مگر ایک آدھ ملاقات تو چوری چھپے اس سے کرا ہی سکتے تھے. نہال بھی بیڈ پر بیٹھتا ہوا اس سے شکوہ کرنے لگا, میرے سامنے زیادہ تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2 دن بعد تمہاری بارات ہے. ایسا ممکن ہے کہ انایا سے تم نے اس کی تصویر نہ مانگی ہو اور اس نے تابعداری سے تمہیں سینڈ نہ کی ہو, اس لیے میرے پاس آ کر ڈرامے کرنے کے بجائے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ, اب مجھے بھی سونے دو. نمیر اپنے منہ پر تکیہ رکھتا ہوا بولا, مطلب صاف تھا, وہ اب سونا چاہتا تھا. تم سے تو مجھے یہی امید تھی. 2 دن ہے بارات میں, جب یہ گزریں گے تب گزریں گے, مگر فی الحال میں ابھی اور اسی وقت انایا سے ملنے جا رہا ہوں. نہال بیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی بات سن کر نمیر نے اپنے منہ تکیے سے ہٹایا. دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں, تم خالہ جانے کی طرف جاؤ گے. نمیر سیریس ہو کر نہال کو گھورنے لگا. اب تمہیں ظالم سماج بننے کی ضرورت نہیں ہے, بس تمہیں اس لیے بتانے آیا تھا. ویسے تو ماما سو رہی ہیں, اگر جاگ جائے اور میرا پوچھے تو پلیز سنبھال لینا. نہال بولتا ہوا اس کے روم سے نکل گیا. نمیر دوبارہ سر پر تکیہ رکھ کے لیٹ گیا. نہال اس وقت کار ڈرائیو کر رہا تھا. انایا کو میسج پر اپنے آنے کا انفارم کر چکا تھا تاکہ وہ سوئے نہیں. وہ نیند کے معاملے میں بہت پکی تھی, اگر سو جائے تو اسے جگانا مشکل ہو جاتا تھا. یہ بات خود اسے انایا نے اسے بتائی تھی. انایا کی باتیں سوچ کر وہ مسکرانے لگا. رات ہونے کی وجہ سے روڈ سنسان تھا. خالی روڈ کو دیکھ کر نہال نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. شادی مبارک. نہال کے کانوں میں نسوانی آواز گونجی. نہال نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. گاڑی کی پچھلی سیٹ پر فرحین بیٹھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی. صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان بٹا تھا, اور وہ ایک لمحہ اس کی زندگی کے لیے بھیانک ثابت ہوا. گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر گاڑی کو کنٹرول نہیں رکھ سکا اور گاڑی سامنے پول سے بری طرح ٹکرائی. نمیر کافی گہری نیند میں سو رہا تھا. تب اسے نیند میں احساس ہوا کہ اس کا موبائل بج رہا ہے. اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا. ایک نظر الارم پیس میں دیکھے 3:30 بج رہے تھے. اپنے موبائل پر نہال کی کال دیکھ کر اسے حیرت ہوئی. ہیلو. نمیر نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا, السلام علیکم, میں پوچھ سکتا ہوں نہال بیگ سے آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ نمیر کے کان میں اجنبی آواز ٹکرائی تو نمیر کا دماغ بیدار ہوا. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ نہال کہاں ہے اس وقت؟ نمیر بولنے کے ساتھ اٹھا اور لیمپ آن کیا. دیکھیں, نہال کے موبائل میں لاسٹ کال اسی نمبر پر ملی تھی, اس لیے میں نے یہ نمبر ڈائل کیا تاکہ میں آپ کو انفارم کر سکوں. آپ پلیز ان کے گھر والوں کو انفارم کر دیں. نہال کا کار ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ اس وقت ہاسپٹل میں کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے. نمیر پر یہ خبر بجلی کی طرح گری تھی. اس نے فون ڈسکنیکٹ کیا. انایا, بیٹا دروازہ کھولیے. دروازے پر مسلسل ہونے والی دستک سے بھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. ایک تو وہ سوتی بھی گہری نیند تھی, اوپر سے کل رات کو اس نے بہت دیر تک نہال کا انتظار کیا. نہال کی انوکھی فرمائش پر اس نے کل رات مہندی پر پہنا ہوا چٹاپٹی کا غرارہ ابھی تک نہیں بدلا تھا. نہال نے میسج پر انایا کو اپنے آنے کا بتایا. انایا اسی کا انتظار کرتے کرتے سو گئی. مسلسل دروازے پر ہونے والی دستک نے آخر کار اس کو اٹھنے پر مجبور کر ہی دیا. وہ دوپٹہ سر پر ٹکاتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ کھولنے لگی. خیریت تو ہے بوا؟ اتنی صبح صبح آپ نے جگا دیا. صبح کے 9:30 بج رہے تھے
آج چھٹی کا دن تھا۔ عموماً چھٹی کے دن صبح تھوڑا لیٹ اٹھا جاتا تھا، مگر بوا کو جلدی اٹھتا دیکھ کر انایا کو حیرت ہوئی، اس لیے پوچھ بیٹھی، خیریت ہی تو نہیں ہے بیٹا جی؟ اب آپ کو کیا بتاؤں میں؟ بوا انایا کو مہندی کے ڈریس میں اس کی مہندی بھرے ہاتھ دیکھ کر آپ دیدہ ہونے لگی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مامو جان کہاں پر ہیں؟ انایا کو سب سے پہلے خیال فرمان کا آیا تھا۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر فرمان کے کمرے میں جانے لگی، مگر بوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ فرمان صاحب اور بیگم صاحبہ آدھے گھنٹے پہلے اسپتال گئے ہیں۔ بوا انایا کے ہاتھ دیکھتی ہوئی بولی، جن پر مہندی کا گہرا رنگ آیا تھا۔ بوا پلیز پہیلیاں مت بجھوائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں کیا ہوا مامو جان کو؟ انایا گھبراتی ہوئی بوا سے پوچھنے لگی۔ فرمان صاحب ٹھیک ہیں بیٹا، کل رات نہال بابا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، سب اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ بوا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ انایا نہال کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی سے بوا کو دیکھنے لگی۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں یکدم مفلوج ہو گئیں۔ صرف اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، نہال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتی، بوا نے اس کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ اب وہ انایا کے لیے پانی لینے گئی۔ انایا اب خود بھی اپنے ہاتھوں میں رچی مہندی کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نمیر رات میں ہی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اسپتال میں نہال کے پاس پہنچ گیا۔ نہال کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ نہال کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچانے والا کوئی ڈاکٹر تھا جو رات میں اسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں نہال کی گاڑی تباہ کن حالت میں کھڑی تھی۔ 1.5 سے 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے نمیر کو روم میں بلا کر یہ خبر سنائی کہ دماغ پر خون کے کلاٹ جمنے کی وجہ سے نہال کومے میں جا چکا ہے۔ واپس ہوش میں آنے کی مدت کیا ہے، اس کے بارے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے 2 دن، 2 ماہ، 2 سال یا پھر ساری زندگی کومے کی حالت میں رہے۔ ڈاکٹر نے ساتھ میں اس اندیشے سے بھی نمیر کو جانکاری دی۔ بہت زیادہ ممکن تھا نہال کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی میموری جا چکی ہو۔ یہ ساری خبریں نمیر کو نڈھال کیے دے رہی تھیں۔ اس میں نہال کے لیے اچھی کوئی خبر نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ مگر بیڈ پر لیٹے نہال کو زندہ لاش بنے دیکھ کر نمیر کو رونا آنے لگا۔ صبح 7 بجے کے قریب نمیر نے موبائل سے کال کر کے نوفل کو نہال کے بارے میں بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ سروت کو اپنے ساتھ اسپتال لیتا ہے۔ اس کے بعد نمیر نے فرمان کو بھی کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور خود آنکھیں بند کیے تھکے ہوئے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جب سروت نے نہال کو پٹیوں میں جکڑے زخمی حالت میں دیکھا تو نوفل اور نمیر دونوں کا سروت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرمان اور عشرت بھی اسپتال پہنچ گئے۔ عشرت خود بھی نہال کی حالت کو دیکھ کر رو پڑی۔ نہال کو دیکھ کر دکھ فرمان کو بھی ہوا، مگر اسے رہ رہ کر اپنی بھانجی انایا کا خیال آ رہا تھا۔ نہال کو ابھی بھی ICU میں رکھا گیا تھا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر غمزدہ تھے۔ نوفل نمیر کے کہنے پر سروت کو بہلاتا ہوا اسپتال سے تھوڑی دیر کے لیے گھر لے گیا، جس پر سروت راضی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرمان اور رشت بھی اپنے گھر کے لیے نکل گئے۔ 15 سے 20 منٹ گزرے تھے۔ نمیر کے موبائل پر انایا کی کال آئی تھی۔ وہ اسپتال میں موجود تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچی انایا؟ نمیر نے انایا کے پاس پہنچ کر اسے سوال کیا۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، اسے صرف اسپتال کا علم تھا، اب مجھے نہال کے پاس لے چلیں۔ انایا نے اس وقت بہت مشکلوں سے اپنی آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ ایک پل اسے دیکھ کر نمیر کو اس پر ترس آیا۔ یہ وقت ان سب کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آزمائش کا وقت ان سب کے لیے اب شروع ہو چکا ہے۔ اس سے بڑی آزمائش ایک اور ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔